अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सकीद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको अशरा कौसर एपिसोड 5 में खुशामदीद कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां दिन है कि हम अशरा कौसर का सफ़र तय किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी के साथ रवां दवा हैं। और हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब, जिनकी निगरानी में ये अमल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग हैं, बल्कि हज़ारों लोग हैं कि जो ये अमल हज़रत की ज़ेरे निगरानी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो फ़वाइद हासिल हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में या किसी तरह से भी हम तक पहुंचते हैं, तो ये सुनकर दिल खुश होता है कि वाकई आज भी इन चीज़ों पर अमल करने वाले मौजूद हैं, इन आमाल से मोहब्बत करने वाले आज भी मौजूद हैं, इल्म के मुतलाशी आज भी मौजूद हैं, रूहानियत से मोहब्बत करने वाले आज भी मौजूद हैं। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के आमाल में बरकतें अता फ़रमाए और तमाम को आसानियाँ अता फ़रमाए और तमाम को उनकी मंजिल, उनकी मुराद अल्लाह तबारक व तआला उन तक पहुँचाए। रोज़ाना की तरह आज भी हम सवालात लेंगे और सवालात होंगे हमारे और डॉक्टर साहब के जवाबात होंगे। जैसे पहले दिन से अभी तक सूरह कौसर के ही आमाल तालीम किए जा रहे हैं और कल हमने तिलिस्मात के बारे में जाना, वो कुछ जाना कि इससे पहले हमने न सुना था और न ही किसी ने बयान किया। इससे पहले 369 के हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू इस महफ़िल में हुई है, इस महफ़िल से पहले हमने 369 का इस कदर वजाहत के साथ नहीं सुना था। आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं कि तिलिस्मात पर भी बाकायदा एक सीरीज़ की जाए और दीगर उलूम पर भी एक बाकायदा सीरीज़ की जाए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो जो मुमकिनात में से होगा और जो जो आसानी के साथ बयान किया जा सकेगा वो ज़रूर बयान किया जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये इल्म के मोती बिखेरते जाएंगे और क़दरदान उनको चुनते जाएंगे और उन मोतियों से पूरी दुनिया मुनव्वर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज जो टॉपिक है वो सूरह कौसर का बामुअक्किल अमल है। वो बामुअक्किल अमल क्या है, उसके क्या फ़वाइद हैं और इसको करने के तरीक़े क्या हैं, इसकी एहतियातें क्या हैं और इससे हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं नासूती एतबार से, रूहानी एतबार से। जो जो फ़वाइद हैं हज़रत आज ज़रूर तालीम करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो जो हमारे सवालात होंगे ज़रूर लेंगे। और साथ ही साथ आप ये जो नंबर चल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके भी हज़रत से रब्ता कर सकते हैं। हज़रत आपको लाइव कॉल में ही जवाबात इरशाद फरमाएंगे। जो आपको पूछना हो हज़रत से पूछिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, आज कुछ ज़्यादा मुखिल हो गया, लेकिन चूँकि कुछ अर्ज़ करना था तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत की जानिब मुतवज्जे होता हूँ कि हज़रत डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर आज 5वीं नशस्त है और हमारी जो कारवान है अशरा कौसर का वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है और उसके रहबर आप हैं, रहनुमा आप हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में इसकी बरकतें अता फ़रमाएँ। और जिस तरह से आप अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदीन को और जो आपसे सीखने वाले लोग हैं वो जिस तरीक़े से आप उनको गाइडलाइन दे रहे हैं और हर कदम पर आप उनको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला
نے جو ہمیں نعمت دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے۔ تو حضور آج آپ سورہ کوثر کا موکل عمل تعلیم کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے موکل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ موکل کی کیا تعریف ہے، موکل ایک نارمل ہم عمل پڑھ رہے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں، تو جب اس کو موکل کر دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، مریدین کو، چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، عملیات کی جستجو ہے، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو عشرہ کوثر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ کا عمل رقیم کوثر کا جو چل رہا ہے، سورہ کوثر کا جو عمل آپ کر رہے ہیں، بہت احسن طریقے سے جاری ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں۔ میری دعائیں اور توجہ اور روحانیت سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے سورہ کوثر کے باموکل عمل کا۔ ایک بار یاد رکھیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک احسن کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی ناقص پڑھے تو وہ کامل ہو جائے، اور اگر کوئی کامل پڑھے تو وہ اکمل ہو جائے، اور اگر کوئی اکمل پڑھے تو وہ مکمل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن پاک کی ذمہ رب نے خود لی ہے کہ وہ خود اس کا نگہبان ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس قرآن کا نگہبان ہے تو پھر ہم اس سے زیادہ کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ دنیا ایک یہ سمجھ لیں کہ ہمارا رب مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ اب جب ہم سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً جس ترتیب و طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، ہمیں وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ہم باموکل عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سورہ کوثر کی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو اس کے ماتحت مخلوقات ہیں، ہم اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ہم اس سے بھی، وہ بھی ہمارے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہی موکل ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جنات موکل ہیں، جبکہ موکل کو اصل میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اپنی اپنی قیاس آرائیاں کی۔ فرشتے تو یقیناً نگہبان ہیں، تو پھر یہ موکل کیا ہے؟ دیکھیں، موکل کہتے ہیں ایک قوت کو، کہ ایک مخلوق کی ایک ایسی قوت جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جو آپ کی غیبی مدد کرتی ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے، جبرائیل ان کی مدد کرتے ہیں، مومنین مدد کرتے ہیں، صالحین مدد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں، نیک لوگ بھی مدد کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو یقیناً یہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے، اور اس نوری مخلوق کے ماتحت جتنی مخلوق ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے معاون و مددگار ہیں۔ موکل بیسیکلی یہ بھی ایک نگہبان ہے، یہ آپ کو بچاتے ہیں ان خطرات سے کہ جب آپ کوئی عمل پڑھ رہے ہوتے ہو، اس عمل کے دوران جب شیاطین آپ کے قریب آتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو تنگ و پریشان کرنے کے لیے۔ یقیناً آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان، شیاطین جنات، یہ آپ کو کامیاب ہرگز نہیں ہونے دیں گے، کہ جب یہ قریب آتے ہیں تو جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو اور آپ جس کو پکار رہے ہوتے ہو، پھر وہی پکار
آپ کے لیے مدد ثابت ہوتی ہے. پھر وہ آپ کو بچاتے ہیں ان کے شر سے. اب لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یار میں موکل کا عمل کروں گا، با موکل کا عمل کروں گا، ایسا نہ ہو موکل حاضر ہو جائے مجھے نقصان پہنچا دے. موکل کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا. وہ تو آپ کے معاون، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے دوست ہیں. وہ آپ کو نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ بشرط یہ ہے کہ ہر کو پکارنے کی کچھ شرائط ہیں کہ جب اس شرائط کے تحت آپ کسی کو پکارتے ہو، کسی صورت کی دعوت دیتے ہو، تو یقیناً وہ آپ کے معاون و مددگار بنتے ہیں. اور جب آپ ان کی شرائط کے عین مطابق کام کرتے ہو تو وہ آپ کے معاون مددگار بنتے ہیں. جب آپ ان شرائطوں کو ترک کرتے ہو، جب آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہو، ایک غلط سمت پہ نکل جاتے ہو، تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ورنہ تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم موکل عمل کر رہے ہیں، موکل حاضر ہو گیا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ موکل اتنی آسانی سے حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی قوت نوری مخلوقات میں فرشتوں کے بعد سب سے بڑی قوت مانی گئی ہے. اگر ہم روحانیت کی دنیا کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کے بعد جو قوت ہے مخلوقات میں، وہ موکلان کی قوت سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد پھر قوتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جب قوتیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہ مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں، کہ جیسے ایوان ہو گئے، کہ جیسے سرخ جنات ہو گئے، کہ جیسے جنات ہو گئے. اب قرآن نے بھی تو پکارا ہے نا، کہ قرآن میں کیا پکارا ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا سلیمان کے دربار میں، کہ جس کو کیا کہا گیا؟ افریت، یعنی کہ افریت جن، یعنی کہ ان جنوں میں سب سے طاقتور جن. صحیح. یعنی کہ اپنی خباثت میں طاقتور تھا، یا اپنی قوت میں طاقتور تھا، یا اپنی جسمانی اجسام سے طاقتور تھا، یا اپنی پاور میں طاقتور تھا. کیا تھا؟ یقیناً اپنی قوت میں تھا نا، کہ جس نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں آپ کا درخواست، آپ کا جو دربار لگا ہوا ہے، یہ برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. بالکل. باقی سب جن جتنے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی کلام کر سکیں. ایک جن اٹھا کہ جو بڑا طاقتور تھا. بالکل. اسی طریقے سے جب قوت کسی کو ملتی ہے، قوت کسی کے پاس ہوتی ہے، تو اس کو اس قوت کے نام سے پکارا جاتا ہے. کہ جیسے ایک انسان ہے، اب وہ مثال کے طور پہ ورزش کرتا ہے، تو ورزش کر کے وہ کیا بنتا ہے؟ پہلوان. پھر اس کو بندہ کیا بولتا ہے؟ یہ پہلوان آ رہا ہے تو انسان ہی نا. صحیح صحیح. لیکن اپنے اس نے وہ دنیاوی طاقت حاصل کر کے ایک لقب حاصل کر لیا. جیسے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. جیسے اب کسی شخص کو کوئی میڈیکل پڑھ لیتا ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. صحیح. کوئی حکمت پڑھ لیتا ہے، اس کو حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں. کوئی ہومیوپیتھی کر لیتا ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. کوئی وکالت کر لیتا ہے، اس کو وکیل کہتے ہیں. اس کے بعد بھی موکل ہوتا ہے، جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو بھی موکل کہتے ہیں. جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بچا رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ تو لغوی معنی بنتے ہیں نا اس کے. جی جی. لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی اسم، کسی بھی حروف کے ماتحت چھپی ہوئی قوت کہ جو آپ کے معاون اور مددگار ہو، اس کو موکل کہا جاتا ہے. اچھا، اس قوت کو موکل کہیں گے. جی صحیح. اس میں کوئی بھی قوت کا نام موکل ہے. جی 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 صحیح ہے. اب آپ کوئی فرشتہ آپ کی مدد کو آ رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فرشتہ ہوں. صحیح. ایک ایسی قوت آ رہی ہے آپ کے پاس، اب آپ اس کو فرشتہ کہہ لو، اب آپ اس کو موکل کہہ لو. اب آپ جن کو فرشتہ سمجھ لو. اگر کوئی جن، شیطان جن آ جائے اور وہ تم سے جھوٹ بولے کہ میں فلاں فرشتہ ہوں، آپ کیا بولو گے؟ مان جاؤ گے اس کو؟ آپ نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا. اب جیسے مثال کے طور پہ جناتوں کی حاضری آتی ہے، وہ بولتے ہیں ہم بابا فرید ہیں، تو کیا وہ بابا فرید ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اب وہ بولتے ہیں ہم داتا صاحب ہیں، تو کیا وہ داتا صاحب ہوتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ہم غوث پاک ہیں، کیا وہ غوث پاک ہوتے ہیں؟ نہیں. یہ تو عجیب معاملہ ہے. صرف سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. جی جی. صرف سمجھانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک قوت موجود ہے. وہ جناتی قوت ہے. وہ جناتی تو ہے قوت، لیکن وہ ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہا ہے میں نے. ایک انسان کی قوت کے اندر ایک دوسری قوت اندر آ گئی. قوت کو میں کہہ رہا ہوں آپ سے.
وہ ہے جنات ہی، لیکن وہ اپنے آپ کو فرشتہ کہے تو کیا مان لو کہ فرشتہ ہے وہ؟ ہرگز نہیں مانو گے آپ، بالکل نہیں کہ فرشتہ، آپ ہرگز نہیں مانو گے سرکار غوث پاک ہے، آپ ہرگز نہیں مانو گے بابا فرید ہے، آپ ہرگز کسی، جب ولی کو نہیں مان سکتے آپ تو فرشتے کو کیسے مان لو گے؟ لیکن جو لوگ شریعت سے دور ہیں، طریقت سے دور ہیں، سلاسل سے دور ہیں، نماز روزے سے دور ہیں، اور ان کے اوپر حاضری آ رہی ہے، وہ تو سب کچھ مان لیں گے، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، ہر جمعرات کو حاضریاں لگتی ہیں اور اگربتی جلتی ہیں، سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں دعا کے لیے۔ موکل ایک پوشیدہ طاقت کو کہا جاتا ہے، موکل ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو ایک قوت کے مالک ہے۔ صحیح، کہ اچھا اب کیا ان کی کوئی صورتیں بھی ہیں؟ کیا ان کا جسم بھی ہے؟ کیا ان کا وجود بھی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ بالکل اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اچھا، مطلب اس میں اختلاف بھی ہے شاید؟ اس میں اختلاف بھی ہے، صحیح ہے، لیکن میں روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی، جو ہم نے بزرگوں سے سنا، جو ہم نے سنا، دیکھا، کرا، تجربات کیے۔ سبحان اللہ، سنا ایک الگ بات ہے، دیکھا ایک الگ بات ہے، تجربہ کیا ایک الگ بات ہے۔ سبحان اللہ، عین الیقین، ایک ہوتا ہے سنی اب سنائی۔ ہر شخص، 3 بندے باموکل عمل کرنے بیٹھے، تینوں کو مختلف صورتوں میں قوتیں ظاہر ہوں گی، ہے ایک ہی قوت، ہے ایک ہی، تینوں الگ الگ دیکھیں گے، الگ الگ ان کو نظر آئے گا۔ یہ کیا؟ بھائی یہ بڑی عجائبات کی دنیا ہے یہ۔ مطلب اس کو تھوڑا سا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں عمل کر رہا ہوں، میں اپنی قوت ارادی سے کر رہا ہوں، پرہیز کے ساتھ کر رہا ہوں، ہر چیز اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میری سوچ الگ ہے، سامنے بیٹھنے والے کی سوچ الگ ہے، اس کی تھنکنگ الگ ہے، اس کی نیت الگ ہے، تو اس کی جیسی نیت ہوگی، اس کی جیسی سوچ ہوگی، وہ جس طریقے کا پرہیزگار ہوگا یا جس طریقے کا گناہ گار ہوگا، اس کے ساتھ ویسی صورتیں ظاہر ہوں گی۔ صحیح صحیح، کیونکہ اس میں ابتدان میں شیاطین آتے ہیں، اچھا، جبھی تو آپ کو کہا جاتا ہے گناہوں سے دور رہو، جبھی تو آپ کو کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، جبھی تو آپ سے پرہیز کروایا جاتا ہے، حیوانیت ختم کرنے جبھی تو آپ کے اندر سے حیوانیت ختم کرانے کے لیے عمل کرایا جاتا ہے، تاکہ یہ چیز آپ کے قریب نہ آئے۔ اگر یہ چیز آپ کے قریب بھی آ جائیں تو آپ ان کو پہچان لیں۔ صحیح، بالکل، اچھا پہچان کیا ہے کہ کوئی موکل آ رہا ہے یا کوئی شہری جین آ رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ پڑھائی پہ بیٹھو گے، آپ اپنا سبق پڑھ رہے ہوگے، آپ تقوی اختیار کر رہے ہوگے، پرہیز میں ہوگے آپ، تو آپ کو اگر کوئی شیاطین آپ کے قریب آئے گا، یہ شیاطین گزرے گا، اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا، تو آپ کو اسمیل آنی شروع ہو جائے گی۔ بدبو، ہاں، صحیح، اچھا بدبو کا تعلق کہاں سے ہے؟ بدبو کا تعلق کہاں سے ہے؟ سونک اور بانک سے۔ یہ بھی طلسمات ہے؟ نہیں، اچھا، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، سنک، اور بانک۔ بانک، یہ میں نے تاخیلنگ اپنی لیول 4 میں بھی پیچھے لیکچر لیا تو اس میں نے سمجھایا اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ اب وہ آگے حاضری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سنک اور بانک، ہاں، ماشاء اللہ۔ یہ سنک کی تعریف بتائیے گا، اور بانک کیا ہے؟ اگر یہ یا تو تاک ہیلنگ تک ہی محدود ہے؟ میں بتا دوں گا، لیکن وہ تاک ہیلنگ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہ ڈیپلی سمجھایا جاتا ہے پورا، کہ جب وہ آئیں گے، جب وہ آتے ہیں، جب مخلوقات ہوتی ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے معلومات پتہ چلتا ہے۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ یہ خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنا، تو جب انسان پڑھائی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو محسوسات ہوتے ہیں، محسوس، اس کو فیلنگ ہوتی ہے، صحیح، اس سے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ظاہری حسیات ہاں، پر۔ اب جیسے فرشتے، ہم فرشتوں کو سمجھتے ہیں کیا ہے کہ فرشتے کی ہیبت، فرشتوں کی شکل، اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے حیات الحیوان کی کتاب ہے، اس میں تشبیہ دی گئی ہے، بتایا گیا کہ کتنے ہیبت ناک ہوتے ہیں فرشتے، فرشتے بھی۔ صحیح، مطلب ان کا جمال ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، جلال برداشت نہیں کر پائیں گے ہم ان کا۔ جلال و جمال، ہاں، صحیح، ہر مخلوق ایک اپنی الگ صورت پر ہے، لیکن انسان وہ واحد صورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔
صحیح. یہ حدیث ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی کس کی؟ موکلات کی. ہاں یہ موکلات کی تھوڑا سا جیسے آپ نے بھی بتایا کہ یہ ایک پوشیدہ قوت ہے. پوشیدہ قوت ہے. اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چیزیں خود سے حاضر نہیں ہوتی، ان کو دعوت دی جاتی ہے. یہ خود سے کبھی بھی نہیں آتی. ان کی دعوت کرنا، ان کے کوڈ ہیں، کوڈز ہیں. اب دیکھو نا، اب تم موبائل اٹھا کے فون، ڈاکٹر صاحب کو تمہیں نمبر نہیں معلوم، تم کوئی بھی فون ملاتے رہو، کیا ڈاکٹر صاحب کو نمبر لگ جائے گا؟ نہیں. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کوڈ نہیں ہے تمہارے پاس. صحیح. مطلب باقاعدہ جس نمبر سے آپ سے رابطہ ہو جائے اس نمبر ہی کو آپ ڈائل کرتے رہو گے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوگا. اور اگر ڈاکٹر صاحب کا نمبر نہیں معلوم آپ کو تو آپ کوئی بھی نمبر ڈائل کرتے رہو. پوری دنیا میں کتنے لوگوں کے نمبر ہیں؟ مطلب اندھا دھن کوئی نمبر لگے گا ہی نہیں. لگے گا ہی نہیں. تو مطلب اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک خاص طریقے کے ساتھ، جیسے کوڈ ہیں یا دیگر معاملات، تو اس سے ان کو دعوت دی جاتی ہے. بالکل ترتیب ہے، طریقہ کار ہے. صحیح. کیوں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کو کہا ہے؟ کیوں کسی استاد کی صحبت اختیار کرنے کو کہا ہے کہ اگر تم کوئی بھی عمل کرو تو کسی استاد کو چن لو؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم کسی رستے کا تعین کرو تو سب سے پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو. رفیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بھی رستہ تم چننا چاہو، سب سے پہلے کیا کرو؟ رفیق تلاش کرو، دوست تلاش کرو کہ جو اس کام میں مہارت رکھتا ہو، جو اس رستے کو جانتا ہو، جو اس منزل کو پہچانتا ہو، جس نے سفر طے کیا ہو. سبحان اللہ. کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. حضور نے تو ہمیں سب کچھ بتا کے چلے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرم کی، رحمت کی انتہا کر دیا آپ نے. مطلب روحانیت میں بھی اگر آپ سفر کر رہے ہو تو رفیق تلاش کرو، یعنی اپنا استاد جو آپ کو رہنمائی دیتا رہے، اس کو تلاش کرو. اور مرشد، اس کے بعد اس رستے پہ قدم رکھو. مرشد ہے ہی وہی جو رشد و ہدایت دینے والا ہے. بالکل. تمہیں رستہ دکھانے والا، تمہاری رہنمائی کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور یہ جو موکل کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، اس کو کرنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ بغیر استاد کے کہیں سے بھی پڑھ لیا اور خود سے کوشش کرنے لگا، تو ان لوگوں کا کوئی کیا حال ہوتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ ان کا حال بہت برا حال ہوتا ہے. وہ بے حال تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایسا کوئی تجربہ آپ نے دیکھا ہو کسی؟ بالکل. پورے گھر اجڑتے ہوئے دیکھیں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ خرابیاں کہاں پیدا ہوئیں؟ کہاں پیدا ہوئیں؟ کہ جب لوگوں نے کتابوں سے اٹھا کے عمل پڑھنے شروع کر دیے. اچھا، یہ جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، مطلب اگرچہ وہ کسی نے تجربہ کر کے ہی بیان کیا ہوگا، لیکن کتاب سے بھی پڑھ کر اگر کوئی کسی استاد کی زیر نگرانی کرے تو؟ نگرانی ضروری ہے. نگرانی ضروری ہے. بالکل. اب آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا، ہزاروں لاکھوں موکلان کی حاضریاں پڑی ہوئی ہیں. صحیح. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میں 3 دن کا عمل کر لوں یا 2 دن کا عمل کر لوں. یار 3 دن میں ہم موکل حاضر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ شیطانی ہوتے ہیں جو موکل کا نام لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بھی تمہیں تباہ و برباد کر کے جاتے ہیں. دیکھو، ایک ہوتا ہے خالی عمل پڑھنا، ایک ہے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. آپ اس کو قرآن پڑھو، ثواب کے لیے پڑھو، سمجھنے کے لیے پڑھو، غور و فکر کرنے کے لیے پڑھو، اصال کرنے کے لیے پڑھو. اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تم قرآن میں سے کوئی آیت نکال کے اس کا عمل کرنا چاہتے ہو تو پہلے رفیق تلاش کر لو. سبحان اللہ. حضور جیسے قرآن پاک کو بھی اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے درود پاک ہیں جو ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں اجازت لے لی جائے کہ کسی بزرگ سے، تو اس کی روحانیت ہم پر زیادہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے نا، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہر عمل کا اجازت ہو تو ایک فیض جاری ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. بزرگ کیوں کہتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے؟
اس رستے میں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے پھر، صحیح، کیونکہ وہ تنہا رستہ چل رہا ہے نا. صحیح. اب اس تنہا رستے میں جو خطرات آتے ہیں جی. تو اس خطرات سے اس کو بچانے والا کون ہے؟ مرشد. خطرات نفسانی ہیں، خطرات رحمانی ہیں، خطرات شیطانی ہیں، سارے خطرات ہوتے ہیں. صحیح. مطلب روحانیت کے راستے میں استاد کا ضروری تم ہے. پہلی کلاس سے لے کے 10 کلاس تک بغیر ٹیچر کے نہیں پاس کر سکتے، سبحان اللہ. اور تم یہاں زندگی کے فیصلہ بغیر استاد کے کر رہے ہو. نہیں اللہ نہ کرے. ایک مثال دے رہا ہوں میں لوگوں کو. جی جی. ہر قدم پر استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ روحانیت کو ایک طرف کر کے دنیاوی معاملات میں بھی اگر چلنے کی کوشش کرو گے تو بغیر استاد کے نہیں چل سکتے، بغیر رہنما کے نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے. مطلب یہاں سے اگر ہم صدر کے لیے نکلیں اور ہمیں راستہ نہیں پتا، کسی سے پوچھ کر نہ پہنچیں، تو ہم تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے. تو حضور خیر روحانی طاقتوں کی بات، وہ جو پاگل لوگ ہو جاتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے بیک نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھو جب انسان کوئی بھی چیز تکرار کرتا ہے، پڑھتا ہے، سب سے پہلے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. ہم جب کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں نا تو اس کا اثر سب سے پہلے ہمارے وجود پر پڑتا ہے. صحیح. اور وجود میں پڑنے کے بعد پھر وہی اثر جو ہوتا ہے نا، پھر ہمارا جو دماغ ہوتا ہے پھر وہی کنیکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں، نیورونز وہی کنیکشن بنانے شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. پھر انسان جب تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی استاد نہیں ہوتا، پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ آیا ہے، کچھ محسوس ہوا ہے، پھر دماغ ویسے ہی کنیکشن بنانے شروع کر دیتا ہے. اور جب یہ کیفیت بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے تو پھر وہی شیاطین پھر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میرا تو کام ہو گیا. لیکن اس کا کام نہیں ہوا، اس کا کام اور مزید خراب ہو گیا. پھر وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف چلے جانے لگتا ہے. صحیح. مطلب وہ سوچتا ہے کہ میرا کام ہو گیا، اس کا کام ہو گیا. ہاں اس کا کام ہو گیا. صحیح. بغیر استاد کے. بغیر استاد کے. ہاں. مطلب وہ کام سے گیا. بعض اوقات تو استاد بیچ میں پڑھائی رکوا دیتا ہے اپنے شاگرد کی کہ اب رک جاؤ، اب نہیں پڑھنا، اب یہ پڑھنا. ایسا بھی وقت آتا ہے شاگردوں پر. ہم پر ایسا وقت آیا کہ ہمیں بلایا گیا، ہم سے کہا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ کر رہے ہیں، جبکہ پتہ تھا ان کو ہم کیا کر رہے ہیں. کہا اچھا ایک کام کرو، اب اس کو اتنا نہیں، اب اس کو اتنا کرنا، اس کو یہ کر دو، اس کو اتنے مرابط ملے، اب یہ عمل کر لینا. اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارا عمل کیوں رکوا دیا، جبکہ ہمارے بڑی دلچسپی سے پڑھ رہے تھے. بعد میں پتہ لگا اس کی وجہ کیا تھی. استاد نظر رکھتا ہے. اچھا مطلب کبھی کسی نے کوئی عمل کر رہا ہے، استاد کی نگرانی میں کر رہا ہے، تو مطلب استاد کی اجازت سے کرے گا تو موکل خیریت سے پہنچے گا. اصل میں استاد تمہیں سب سے پہلے تو طریقہ کار بتائے گا، تمہیں ترتیب بتائے گا، تمہیں طریقہ بتائے گا، تمہیں سمجھائے گا کہ تمہیں اس کا یہ سامان رکھنا ہے، تمہیں اس کا یہ توشہ دینا ہے، تم نے اس کا یہ چراغ جلانا ہے، اور جب وہ آئے گا تو یہ معاملات ہوں گے، یہ کیفیات ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا. اور آخری دن جب یہ ہو تو تم اس کو توشہ اس کو دینا، اس سے کلام کرنا، اس سے بات کرنا. وہ کون بتائے گا؟ استاد. لیکن یہاں تک میں نہیں سمجھتا کوئی پہنچ پاتا ہے اتنا آسانی کے ساتھ. تو موکل عمل کے لیے کم از کم کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ دیکھو ایک ہے ہم عمل پڑھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں لوگ شامل ہیں جی. یہ بے خوف و خطر ہو کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اجازت سے پڑھ رہے ہیں، ان کا مرشد، ان کا استاد ان کے پیچھے. صحیح ہے. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب یہی بولتے ہیں کہ اب ہم یہی عمل باموکل کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو ترتیب و طریقہ کار سمجھا دیا گیا، انہوں نے اسی کے بعد باموکل عمل کرنا شروع کر دیا. حاضری نہیں. ہاں یہ چیز حاضری کے لیے نہیں کر رہے. بھی آپ حاضری کے لیے نہیں کر رہے، لیکن حضور حاضری کب کرتے ہیں؟ جب دعوت دیتے ہیں. دعوت اور باموکل عمل میں فرق ہے. یہ فرق سمجھائیے. ہاں وہ اس لیے فرق ہے کہ آپ کسی قوت کا سامنا یکلک نہیں کر سکتے، ایک دم نہیں کر سکتے، یکدم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں، پھر ہم باموکل کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی تکرار کر کے آگے تک ہم سفر کرتے ہیں، تو وہ موکل ہم جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے مانوس ہوتا ہے. مانوس ہونے لگتے ہیں.
حضور آپ نے سورہ کوثر کے اتنے اعمال بتائے ہیں، اور سورہ کوثر کو ہم صحیح طریقے سے، جیسے قرآن میں ہمیں ایک صورت ملی ہے، ہم الفاظ میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی آپ نے برکتیں بتائی ہی ہیں. تو اب ایک عام کوئی بھی عظیمت ہے، کوئی بھی آیت ہے وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی برکتیں ہم تک پہنچ رہے ہیں، تو ان برکتیں کیا کم ہیں جو ہم باموکل کی طرف بڑھتے ہیں؟ باموکل کی طرف بڑھنے کا ایک فائدہ بتا دیجئے کہ کیوں باموکل کریں ہم؟ باموکل پہ ہم اس لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم ان سے ہم کلام ہوں. باموکل کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم اگر کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو اس کو ایک دوا دی جاتی ہے، صحیح. اس کو دوا سے فائدہ ہوتا ہے. پھر ہم نے دوا دی، اس کو فائدہ نہیں ہوا، پھر دوبارہ ڈوز دی، فائدہ نہیں ہوا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کی ڈوز کو بڑھا دیں گے. اب جو ہم دوا کی ڈوز کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ہمارا جسم اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا، اور جب ہمارا جسم اس دوا کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے گا، ہمیں آرام آنے لگے گا. تو اسی طریقے سے یہ ایک قوتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب سورت پڑھتے ہیں، اب سورت کا ہمیں پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. ہم یہ فائدہ ہوا کہ کسی نے کہا ہمارے ساتھ میں درد ہے، آپ نے سورہ کوثر پڑھی، دم کر اس کو شفا ہوئی. سبحان اللہ. اب ایک شخص کو بس جن حاضر ہو گیا، جی. اب وہ پڑھ کے دم کر کے تھک گیا. اب وہ پڑھتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے. پڑھ کے فائدہ ہو رہا ہے اس کو، لیکن مکمل علاج نہیں ہو رہا. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے طریقہ. اور جب اس کو بتا دیا جائے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو تم ایک کام کرو، سورہ کوثر اس ترتیب و طریقے سے کر لینا، پھر وہ سالہ نہیں آئے گا، وہ ڈر جائے گا. جن پھر نہیں آئے. اب جیسے آگ ہے، جی. آگ کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف حدت ہیں. صحیح ہے. اب کچھ آگ ایسی ہے کہ آپ آگ کے قریب جاتے ہو تو آپ کو تپش محسوس ہوتی ہے، لیکن بہت قریب جا کر ہوتی ہے. کیا؟ بہت قریب جا کر ہوتی ہے. لیکن کچھ آگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی تپش دور سے آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. سورج جیسے نہیں، اسی آگ کی حدت. آگ کی حدت کہ کچھ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتی ہے، صحیح ہے، اور کچھ ہمیں دور سے حدت ہونے محسوس ہو جاتی ہے. ایسے ہی صورت اور باموکل کا وہ ہے، مثال ہے. سبحان اللہ. حضور ایک مرتبہ میں نے خیر شیخ صاحب سے پوچھا، پیر صاحب سے، کہ باموکل پڑھنے میں اور بے موکل پڑھنے کا کیا ہے، تو کیا ہی ایک لائن میں سمجھایا تھا حضرت نے. فرمایا کہ ایک سورہ کوثر کے یا کسی بھی سورت کے ہزاروں موکل ہیں، تو آپ جب پڑھ رہے ہو تو ہزاروں موکل آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو ایک جماعت میں ایک آدمی کو پکارو تو فوری آئے گا. جیسے عجب جا جبرائیل، تو جو اس نام کا موکل ہے وہ فوری متوجہ ہوگا. جیسے ایک مجموعہ ہے، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 50 نام کے لوگ موجود ہیں. اب 50 ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اب انتظار ہے کوئی بلائے. ہم نے بولا فلاں آ جاؤ، فلاں اٹھا، دوڑ کر آ گیا. یہی الفاظ، یہی انداز، سبحان اللہ، یہی دوڑ کر آ گیا. سبحان اللہ. لیکن اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم باموکل عمل کر رہے ہیں، ہم کس نیت سے کر رہے ہیں. ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ کی نیتوں پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی جیسی نیت ہوگی وہ ویسی ہی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. جی ایسا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، پھر پوچھوں دوبارہ، کہ جیسے یہ پین ہے، یہ پین اگر مطلب ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے دیکھا تو مجھے حضرت ہی نظر آئے، اب ایک اور نے دیکھا تو حضرت ہی نظر آئے، تیسرے نے دیکھا تو حضرت ہی نظر آئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ حضرت جوان دکھیں، دوسرے کو بچے دکھیں، تیسرے کو بزرگ دکھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوقات ہیں جو اپنی جنس و ماہیت بدل لیتی ہیں، تبدیل کر لیتی ہیں. ان کو یہ قوت حاصل ہے. اس کی نظر مطلب اس نے اپنی حیت تبدیل کر کے حاضر ہوں گے. بالکل یہ چیز سمجھنے والی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جیسے جنات ہوتے ہیں، کوئی بلی کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں، کوئی سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، صحیح، کوئی کتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، کوئی پرندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے.
مطلب جس کا جیسا عمل ہوگا وہ ویسی ہی ماہیت اختیار ایسی ماہیت میں وہ خود آئیں گے. مطلب نظر کا فرق نہیں ہے, نیتوں کے فرق کی وجہ سے حیت تبدیل ہو رہی ہے. اور آپ کا جتنا رجحان ہوگا, جتنا آپ کا وہ ہوگا, آپ اتنا ہی وہ آپ سے مانوس ہوں گے. وہ آپ سے جتنا توجہ کے ساتھ کریں گے, جتنا توجہ کے ساتھ کریں گے, جتنا پرہیز کے ساتھ کریں گے, جتنا تقوی کے ساتھ کریں گے. سبحان اللہ. حضور موکل تو آپ نے تھوڑا سا بتایا, موکلات کی کوئی قسمیں بھی ہیں؟ بالکل. تو موکلات کی تھوڑی سی قسمیں اگر آپ ارشاد ٹھیک ہے. موکلات کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو موکلات قدسی ہے, موکلات علوی ہیں, سفلی ہیں. اچھا, اس میں سے جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. موکلات اتنے ہیں کہ جتنے جنات ہیں, جتنے جنات بلکہ اس سے کثیر تعداد میں. ہم تو اس جو عام آدمی ہے نا, اس کو کہیں کہ موکل, تو وہ فوراً سے پہلے ذہن میں ایک ہی چیز آئے گی, جن آ گیا. نہیں, جن الگ ہے, موکل الگ ہے. جی مطلب لوگ اچھا, موکل خوف پیدا کرتا ہے, نام عام لوگوں کے لیے. جی 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 جی. جن اتنا خوف پیدا نہیں کرتا. جن بھی خوف پیدا کرتا ہے, اتنا نہیں کرتا جتنا موکل کے نام سے خوف ہوتا ہے. صحیح ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ نقصان تمہیں شیاطین جنات پہنچاتے ہیں, مسلمان جنات نہیں پہنچاتے, کیونکہ وہ شریعت کے مخالف ہیں. مسلمان جنات صحیح, شیاطین نہیں ہیں, وہ تو گمراہ ہے, وہ تو ہیں کفر پہ. صحیح. مطلب انسان اور جن شریعت کے مکلف ہیں, جو نہ مانے وہ کافر. اب کافر پر شریعت لاگو نہیں ہو رہی. ہاں, اب فرشتے ہیں, کیا فرشتے شریعت کے مکلف ہیں؟ فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں. اللہ کی نوری مخلوق ہیں. وہ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کام کے لیے جس فرشتوں کو پیدا کر دیا, بس اس نے قیامت تک وہی کام کرنا ہے. کوئی رکوع میں ہے تو اس نے رکوع میں رہنا قیامت تک, کوئی سجدے میں تو اس کو سجدے میں رہنا قیامت تک, کسی کا کام لکھنا ہے تو اس نے لکھنا ہے قیامت تک. مطلب ان میں خواہش اور نفس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جن اور انسان میں خواہش بھی اور نفس بھی ہے, دونوں ہیں. ان میں نفس نہیں ہے. نفس نہیں ہے. اسی طریقے سے جو موکل ہوتا ہے وہ بھی شریعت کے مخالف نہیں ہے. صحیح. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفلی موکل ہے, کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو سفلی عمل ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سفلی موکل ہے. جیسے حفلتوش کو کہتے ہیں, حفلتوش. حفلتوش. ہاں, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب کہنے والے کہتے ہیں وہ موکل ہے, لیکن وہ موکل نہیں ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ شیاطین جناتوں کی قوت کے مالک ہیں, کہ جیسے ایک جن ہے اور ایک عفریت ہے. شیاطین جنات کی قوت کے مالک ہیں. ہاں. اچھا. بعض لوگ اس کو موکل کہتے ہیں. صحیح. مطلب ہے شدید اختلاف, لیکن اختلاف اس لیے ہے نا کہ جس نے جیسا پایا, جس نے جیسا سنا, جس نے جیسا پڑھا, جس نے جیسا دیکھا, اس نے ویسی تحریر بیان کر دی. اپنے تجربات میں صورت میں جو اس میں آیا اس نے وہ کہہ دیا. صحیح. جس نے مطلب مثال کے طور پر جس نے آم کی قسمیں ساری نہیں دیکھی, ساری زندگی لنگڑا آم ہی دیکھا, تو کہے گا لنگڑا آم ہی ہوتا ہے, باقی نہیں ہوتے, اور دوسری جگہوں پر پائے جائیں گے. ہر قسم کے آم پائے جاتے ہیں, اور ایسے ہی قسم کے پائے جاتے ہیں آپ کو نام بھی نہیں معلوم. جی بالکل. اسی طریقے سے مخلوقات میں آپ کو نام بھی نہیں معلوم. یہ تو وہ مخلوق ہے جو باہر ہے. اچھا, اب وہ بھی مخلوق ہے جو آپ کے اپنے اندر موجود ہیں. اندر بھی مخلوق ہیں. ہمارے اندر بھی مخلوقات ہیں. مخلوق نہیں ہے, مخلوقات ہیں. یا اللہ. انسان کے اندر جو انسان کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں رب کے حکم سے. ہم نے تو وہ کرامن کاتبین تو سنا ہے, ہاں,
کہ ایک فرشتہ ہے جو اچھا لکھتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو آپ کی گناہ لکھ رہا ہے، ہاں، تو اس کے علاوہ کون سی مخلوقات ہیں؟ زندگی کس پہ قائم ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ حرارت غریزی. ٹھیک ہے، حرارت غریزی کس سے قائم ہے؟ اللہ کے حکم سے. نہیں، اللہ کے حکم سے تو انسان سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے، لیکن اللہ نے سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اب جیسے وائٹ سیلز اور ریڈ سیلز ہیں، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے وائرس ہے، بیکٹیریاز ہیں، جی. اینٹی بیکٹیریاز ہیں. اچھا، بیکٹیریاز کو آپ مخلوق فرمائیں گے؟ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بیکٹیریا کہ جو ہمارے اجزائے ترتیب کو سنوارتی ہے اور اجزائے ترتیب کو بگاڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہی مخلوقات ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، کہ جو انسان کو زندگی کی طرف لے کر آتی ہیں، جو انسان کو مرنے کی طرف لے کر. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. بالکل حدیث میں ملتا ہے، صحیح. معمور ہوتے ہیں فرشتے، اور اس وقت تک رہتے ہیں جب تک اس میں روح داخل نہ ہو جائے. صحیح. تو حضرت مخلوقات کو نہیں سمجھیں گے. مخلوقات تو اتنی ہے کہ آپ کے اندر ہی جو آپ یہ کہتے ہو نا کہ سپر کیلسٹر جو ہے، آپ کے اندر پتہ نہیں اربوں کیلسٹر موجود ہے. یہ تو سنا ہے ہم نے کہ عالم صغیر اور عالم کبیر. عالم کبیر جس میں ہم رہتے ہیں، عالم صغیر یہ ہے پوری دنیا میں جتنے بھی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں ہمارے جسم میں وہ پائے جاتے ہیں. جو قوتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. زیادہ قریب ہے. مطلب سب کچھ اندر ہی ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جو اندر ہے ہم وہ باہر دیکھتے ہیں. تو جبھی تو کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کر مراقبے میں آنکھوں کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ تصور کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پرسکون ہو کے بیٹھنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اپنے اندر ڈھونڈنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے اپنے من کو پہچانو؟ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. کیوں کہا گیا ہے؟ مطلب اندر پوری ایک کائنات ہے. پوری کائنات ہے. حضور موکل پر آ جاتے ہیں. ہاں، کیونکہ موقع بھی کائنات کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اس یونیورس کا. بالکل.